बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। और बड़ी ख़बर यह है कि 23 दिसंबर को ना पंजाब असम्बली तहलील होगी, ना खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होगी। तो ख़ास साहब जिन्होंने 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर रखा है, उनके इस ऐलान पर अमल दरामद नहीं होगा। दूसरी बड़ी ख़बर यह है कि खास साहब के हवाले से कहने वाले कह रहे हैं कि ना वो सियासत में रहेंगे, ना वो ज़मान पार्क में रहेंगे, बल्कि खास साहब की अगली मंजिल कोट लखपत या अडयाला जेल भी हो सकती है। तो ये दावा किया एक बड़े साफ़ी ने। और ये भी ख़बर है कि खास साहब की कुछ और खौफनाक किस्म की वीडियोस तैयार हैं जो कि वायरल हो सकती हैं। और कहने वाले कहते हैं कि उन वीडियोस के रिलीज़ ना किए जाने के ऊपर भी कहीं ना कहीं कोई मज़ाकरात, कहीं गुफ्तो शनीद भी चल रही है। तो खास साहब जो है उनके हवाले से लोग कहते हैं कि वो खासी मुश्किलात का शिकार है। ऑडियोज़ और वीडियोज़ ने उनकी ज़िंदगी जीवन कर रखी है। बुखार की बेहुदा ऑडियो वीडियो सामने आने के बाद जो अहले यूथ या कौम यूथ ट्रेंड चला रही है वो ये कि खान तेरी जुर्रत को सलाम। तो यूथियों ने खास साहब की कौन सी जुर्रत देखी है, ये तो आपने वो ऑडियोज़ में सुन ही लिया होगा। और अब जब वीडियोज़ आएंगी तो वो खास साहब को हो सकता है कि रुस्तम आलम का एजाज़ दे दें। उससे पहले पहले पंजाब में नया चीफ सेक्रेटरी लगा दिया गया है और अली अफजल की जगह पर जो नए चीफ सेक्रेटरी आए हैं अब्दुल्ला सुंबल, बड़े तजर्बाकार ये ब्यूरोक्रेट है। पंजाब में पहले भी कमिश्नर भी रहे हैं और भी बड़े अहम ओहदों पर, सेक्रेटरीज के ओहदे पर रहे हैं और बड़े ही प्रोफेशनल किस्म के ब्यूरोक्रेट है। और लेकिन इनकी ज़्यादातर एसोसिएशन जो है वो नून लीग के साथ रही है। तो अब्दुल्ला सुंबल पंजाब में नए चीफ सेक्रेटरी होंगे तो पंजाब में एक बड़ी तब्दीली होगी। इसके अलावा पंजाब में नया आईजी भी आ रहा है और आईजी जो इससे पहले आईजी थे उन्होंने अपना चार्ज छोड़ दिया। तो हाँ साहब की वीडियो और आडियोज़ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कुछ और अहम खबरें। पंजाब के अंदर बहुत बड़ा सियासी बहरान है। हो सकता है वी लोग जब आपके पास पहुंचे तो परवेज़ इलाही साहब की छुट्टी हो चुकी हो, क्योंकि परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई किया जा रहा है। और इतलात ये कि चूँकि स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर की एडवाइस पर पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार किया है, जिसके बाद इजलास तो आज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो टेक्निकली बुनियादों पर फारिग हो जाएंगे। परवेज़ इलाही सिर्फ इस वजह से फारिग नहीं हो रहे कि उन्होंने जो है वो नंबर गेम पूरा नहीं है या बड़े वो किसी काम के वज़ीर आला थे। कल जो खास साहब की ऑडियोज़ आई थी उनमें भी परवेज़ इलाही साहब का जिक्र था। खास साहब की जो कल ऑडियो लीक हुई थी उस ऑडियो में भी ये इंकशाफ हुआ था कि चौधरी परवेज़ इलाही ने किसी केस में मुलज़म से मामला सेटल कराने के एवज़ रकम मांगी थी। और ये काम उनका जो सेक्रेटरी है, जो अभी शायद परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, मोहम्मद खान भट्टी, उनके नाम के हवाले से सब जानते हैं। मोहम्मद खान भट्टी जो है वो परवेज़ इलाही के बिहाफ पर जो है वो लोगों से मिलते भी हैं, डील भी करते हैं। बुनियादी तौर पर ये फ्रंटमैन है और जिस तरह हर किसी बड़े आदमी का कोई फ्रंटमैन होता है मामला को लेन देन फाइनल करना, तो मोहम्मद खान भट्टी का नाम उसी में आता है। पंजाब के इंतज़ामी हुक्मरान के हवाले से वो बुरी तरह नाकाम हुए और पंजाब में इतनी बुरी सूरत हाल है कि पंजाब में पहली मरतबा जो आटा जो है वो 135 रुपये किलो हो गया और जो गंदम है वो बाज़ार में दस्तयाब ही नहीं। तो पंजाब में खासकर बड़े शहरों में, लाहौर जैसे बड़े शहर में आटे का शदीद बहरान है, किल्लत है और जो आटा मिल रहा है वो खासा महंगा है। तो इनकी गवर्नेंस की नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। तो चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में ये मिथ थी कि बड़े कामयाब हुक्मरान रहे पंजाब के और उन्होंने अपने दौर में बड़े अच्छे काम किए, लेकिन जब वो वज़ीर आला थे तो ऊपर जनरल मुशर्रफ जो थे सदर थे, फ़ौज का डंडा था, तो लोग डरते थे। तो उसके इसलिए उनकी भी जो है वज़ारत आला चल गई। लेकिन अब जो दोबारा वो वज़ीर आला बने तो पंजाब के अंदर जिस कदर महंगाई है, जिस कदर चोरियाँ चुकारियाँ डकैतियाँ वारदातें बढ़ चुकी हैं और इंतज़ामी तौर पर पंजाब का इस वक्त उससे भी बुरा हाल है जितना वो अपने पेश रो उस्मान बुज़दार के बारे में कहते हैं। तो ये बाकायदा कब्ज़ा ग्रोह की तरह इन्होंने पंजाब चलाया है और अब भी उसी तरह चला रहे हैं। और अब उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद आई है और एतमाद का वोट लेने के लिए उन्हें कहा गया है, तो उससे वो राह फरार अख्तियार कर चुके हैं। तो कहने वाले कहते हैं कि वो अपोजिशन से मिले हुए हैं और मिलकर जो है वो ये सारी गेम खेल रहे हैं। अगर वो तकनीकी बुनियादों पर वज़ारत आला से फ़ारिग होते हैं, यानी गवर्नर के एडवाइस पर वो इजलास नहीं बुलाते, वो इजलास में एतमाद का वोट नहीं लेते, तो वो तकनीकी बुनियाद पर वज़ीर आला नहीं रहेंगे, डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद ये मामला चला जाएगा अदालत में।
تو عدلیہ وہ پلیٹ فارم ہے جس کے بارے میں ابھی تک لوگوں کو یہ یقین ہے، تحریک انصاف کے لوگوں خاص کر، کہ وہ انہیں سپورٹ کرے گی۔ اس سے پہلے بھی پنجاب میں چودھری پرنیل کو وزیر اعلیٰ بنانے میں عدلیہ نے ہی اہم کردار ادا کیا تھا، تو اب بھی یہ معاملہ وہاں جا سکتا ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ میں جائے گا، اگر لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ ان کے خلاف ہوا وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور تب تک وہ جو ہے وہ ایکٹنگ وزیر اعلیٰ کے طور پر یا خود ساختہ یا از خود وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کریں گے۔ تو یہ ان کا پلان ہے، اور اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ 23 دسمبر کو پنجاب اسمبلی تو تحلیل نہیں ہو رہی، کیونکہ جو اسپیکر نے اجلاس بلایا وہ جمعے کو بلایا، اور ان کے خلاف تحریک اعتماد جمع ہو چکی ہے، تو جمعے کو اس کا مطلب ہے اجلاس ہوتا بھی ہے، اور اس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس یعنی عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ ہوتی ہے، تو پھر اس میں وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بھی فارغ ہو سکتے ہیں، لیکن اسمبلی نہیں تحلیل ہو سکتی، کیونکہ اسمبلی تحلیل کرنی وزیر اعلیٰ نے، اور وزیر اعلیٰ کے خلاف جب تحریک اعتماد پیش ہو جائے اور جب انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے تو وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتے۔ تو یہ بات جو ہے وہ دیوار پر لکھی ہوئی ہے کہ پنجاب میں ایک بڑا سیاسی بحران پیدا ہونے جا رہا ہے، اور یہ سیاسی بحران پیدا کرنے کے پیچھے عمران خان صاحب کا وہ اعلان ہے جو 23 دسمبر کو انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے کیا۔ تو اگلے چند گھنٹے میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ پرویز جی کے پاس تخت لاہور رہے گا یا ان کا اپنا دھڑن تختہ ہو جائے گا، تو وہ جا رہے ہیں۔ ان کے بعد کئی لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کا نام دے رہی ہے، مسلم لیگ نون کے احمد خان اور اویس لغاری، یہ ممکنہ طور پر پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا ضروری ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو۔ تو جمعے کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ ساتھ ہی پی ٹی آئی نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی جمعے کو نہیں توڑی جائے گی 23 دسمبر کو، تو خیبر پختونخوا اسمبلی بھی نہیں توڑی جائے گی، دونوں اسمبلیاں ایک ساتھ توڑی جائیں گی، اور اس کا مطلب یہ کہ نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، نہ پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی، نہ خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کا رسک لیا جائے گا۔ تو یہ بات آگے نکل گئی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے اوپر کچھ اور چھوٹی چھوٹی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ نجم سیٹھی دوبارہ پی سی بی کے چیئرمین ہو گئے، رمیز راجہ کی چھٹی ہو گئی ہے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو آئین ہے 2014 کا وہ بحال کیا جا رہا ہے، نیا آئین معطل کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح وہ جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ خان صاحب نے ختم کی تھی، جس کے بعد پاکستان میں بہت سے کھلاڑی بے روزگار ہو گئے تھے، وہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ بحال ہونے جا رہی ہے، اور جو انہوں نے کچھ زون بنا کر ان کے سی اوز لگائے تھے وہ سیٹ اپ فارغ ہو رہا ہے، اور یعنی کرکٹ جو ہے وہ 2014 کی یعنی پرانے پاکستان میں لوٹ رہی ہے، اور نجم سیٹھی اس کے چیئرمین ہو گئے، رمیز راجہ گھر جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی کی درخواست ضمانت خارج کر دی گئی ہے، یعنی انہیں ایک بار پھر رہائی نہیں مل سکی ہے۔ اعظم سواتی کے بارے میں جو فیصلہ دیا گیا ہے اسلام آباد کی سینٹرل عدالت نے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ٹویٹ کیا ایک نہیں دو بار کیا، ایک ہی جرم دو بار کیا، اس کے شواہد موجود ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد نے ان کے اعظم سواتی کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا، 20 منٹ بعد فیصلہ سنایا، اور اس میں کہا کہ جناب نہیں، ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور نہیں کی جا سکتی۔ تو اعظم سواتی جو ہے ان کو رہائی نہیں مل سکی۔ ڈاکٹر شیریں مزاری کے شوہر ہیں ڈاکٹر تابش حاضر، ماہر اطفال تھے، وہ انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر تابش حاضر کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، بچوں کے بڑے ماہر ڈاکٹر تھے، اور یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان مزاری کے والد ڈاکٹر شیریں مزاری کے شوہر ڈاکٹر تابش حاضر انتقال کر گئے ہیں۔ ڈسکا الیکشن میں گڑبڑ کرنے والے افسران کے خلاف جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا، اس کو عدالت نے جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ تو ڈی سی سیالکوٹ نے اور ڈی سی سیالکوٹ سمیت کئی انتظامی افسران تھے جنہوں نے سیالکوٹ الیکشن میں خاصی گڑبڑ کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ دھند کو جواز بنا کر بہت سے افسر جو ہے وہ بیلٹ پیپر لے کر اور وہ چیزیں لے کر غائب ہو گئے تھے، جس کے بعد دھاندلی کا ایک بڑا شور اٹھا، اور الیکشن کمیشن نے اس میں کئی انتظامی افسران کو کنوکٹ قرار دے کر ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا۔ اب وہ عدالت نے وہ سیٹ اسائیڈ کر دیا۔ تو ٹاپ سٹوری یہ، اور اب بڑی خبر اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کی جو ویڈیوز ہیں ان کے حوالے سے کہ وہ کتنی ویڈیوز ہیں، اور ان ویڈیوز کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ 2 سے 3 ویڈیوز ایسی ہیں خان صاحب کی جو کہ مارکیٹ میں اگلے چند گھنٹوں میں چند دنوں میں آ سکتی ہیں، اور وہ خاصی خوفناک ویڈیوز ہیں۔ اور معروف صحافی حامد میر، انہوں نے ایک پروگرام میں یہ انکشاف کیا کہ وہ خان صاحب کا جو فیوچر ہے وہ سیاست میں نہیں دیکھ رہے،
وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں، وہ کہتے ہیں بہت سی چیزیں انہوں نے پہلے بھی دیکھ رکھی تھی، لیکن اب کچھ چیزیں انہوں نے دیکھ لی اور ان کو ان تک رسائی دی گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ رائے قائم کی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو فیوچر ہے وہ سیاست نہیں ہے، اور جو کچھ وہ دیکھ چکے ہیں ان کا فیوچر جیل ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں آج میں نے کچھ ایسی چیزیں سنی بھی ہیں، دیکھی بھی ہیں، جو پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی۔ پہلے بھی میں نے دیکھی تھی کچھ چیزیں، لیکن آج میں نے کچھ اور سن اور دیکھ لی ہیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سیاست میں گند آنے والا ہے، گندگی بہت بڑھے گی اور بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جو سیاستدان ہے نا، اس کا نام سن کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ناک پہ اس طرح ہاتھ رکھ لیں گے۔ میر صاحب آپ نے ایسا کیا دیکھی ہے؟ پاکستان میں گالی بننے والی ہے، اور بس میں نے کچھ دیکھ لیا ہے، اور بلکہ پھر میں نے آنکھیں بند کر لی، پھر میں اس کو سنتا رہا۔ بٹ دیکھے کو اندیکھا تو کر نہیں سکتے، اور سنے کو بھی انسنا نہیں کر سکتے۔ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس کے اندر ان کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن کا سامان باندھا جا رہا ہے یا صرف کیریکٹر اسیسینیشن؟ بس مجھے کریکٹر اسیسینیشن تو کافی سیاستدانوں کی ہوتی رہتی ہے، لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کسی کو یقین ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جو مرضی کر لے، وہ نہ تو سیاست میں رہے گا اور نہ ہی زمان پارک میں رہے گا، بلکہ وہ کہیں اور ہوگا، اڈیالہ جیل میں ہوگا یا کوٹ لکھپت جیل میں ہوگا۔ تو پنجاب اسمبلی اس وقت سیاست کا محور ہے، اور پنجاب میں صورتحال بڑی دلچسپ ہے، اور یہ معاملہ اب سیاسی بحران اور آئینی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جو آئینی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اجلاس نہیں بلایا اسپیکر نے اور پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تو وہ تکنیکی بنیادوں پر فارغ ہو جائیں گے، تو اس لیے ان کی چھٹی یقینی ہے۔ اور دو قسم کی رائے پائی جاتی ہیں، اور وہ یہ کہ گورنر پنجاب جو ہے بلیغ الرحمان، وہ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد پنجاب میں گورنر راج لگا سکتے ہیں۔ اگر پنجاب میں گورنر راج لگ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اسمبلی جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ تحلیل، اور پنجاب میں کچھ عرصے کے لیے گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تجویز ہے، ابھی اس پہ حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، اور جو نون لیگ کے ذرائع ہیں وہ اس بات کی تائید نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں پنجاب میں گورنر راج لگانے کی، ہمارے پاس نمبر گیم پورا ہے۔ تو گورنر جو نوٹیفیکیشن جاری کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا، یہ سب سے اہم صورتحال ہے۔ جب پرویز الہی صاحب نہیں رہیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب، تو پھر خان صاحب کے پاس جو لاہور میں زمان پارک ان کے گھر کے باہر پروٹوکول ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ جتنی سول ایڈمنسٹریشن ہے وہ گورنر کے احکامات کی پابند ہوگی، اور جو پنجاب حکومت اور ان کے جو لوگ ہیں جو اس وقت موجود ہیں ان سے سارے پروٹوکول واپس لے لیے جائیں گے۔ خان صاحب کی سیکورٹی بھی واپس ہو جائے گی، اور خان صاحب کو جو پریویلیجز میسر ہیں وہ بھی واپس ہو جائیں گی۔ تو دیکھنا یہ کہ کیا پنجاب میں اسی طرح ہوگا، یعنی آئینی طریقے سے عمل ہوگا، یا پنجاب میں پھر کوئی محاذرہ یہ کشمکش دیکھنے میں آئے گی۔ تو بعض ذرائع کہتے ہیں کہ پنجاب میں دھینگا مشتی ہوگی، وزیر اعلیٰ پنجاب کوشش کریں گے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا چارج نہ چھوڑیں، اور پولیس اور ایڈمنسٹریشن ان کے ماتحت رہے۔ لیکن ایڈمنسٹریشن میں نیا چیف سیکرٹری عبداللہ سنبل کو لگا دیا گیا ہے، تو اس کے بعد جو بیوروکریسی ہے وہ یقینی طور پر چیف سیکرٹری کے احکامات کی پابند ہوگی، اور چیف سیکرٹری اس وزیر اعلیٰ کے احکامات کے پابند نہیں ہوں گے جن کو ہٹایا جا چکا ہوگا۔ تو یہ نئے چیف سیکرٹری کی جو تبدیلی ہے، اور اس کے بعد اگلی شاید چند گھنٹوں میں نیا آئی جی بھی تعینات کر دیا جائے گا۔ تو پنجاب میں جو وفاقی حکومت نے 2 بڑی تبدیلیاں کی ہیں، اس کے بعد سول انتظامیہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ تو سول انتظامیہ ہاتھ میں آنے کے بعد بڑا مشکل ہے تحریک انصاف کے لیے یا مسلم لیگ کاف کے لیے یا پرویز الہی کے لیے کہ وہ انتظامیہ کے اوپر اپنی گرفت رکھ سکیں۔ لیکن اگر وہ اپنی گرفت رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور سول انتظامیہ وفاقی حکومت کی نہیں مانتی یا ان کے مد مقابل آ جاتی ہے، تو یہ معاملہ تو کورٹ میں جانا ہی ہے، لیکن اس سے پھر وفاقی حکومت کی جو کمزور رٹ ہے اس کا تاثر پیدا ہوگا، اور یہ بظاہر یہ لگے گا کہ پنجاب میں جو ہے وہ تحریک انصاف یا مسلم لیگ کاف اس کا غلبہ ہے۔ تو یہ ایک ممکنہ طور پہ جنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کتنا سٹینڈ لیتے ہیں۔ اگر پرویز الہی کی اپوزیشن کے ساتھ کچھ ساتھ باز ہے، یعنی جو موجودہ وفاقی حکومت ہے اور پنجاب میں اپوزیشن ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ ہنگ پارلیمنٹ یا اس کے حق میں رہیں گے، اور وہ وزیر اعلیٰ کے طور پر عدالتوں میں کانٹیسٹ کرتے رہیں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک جو اگر اکارڈنگ ٹو بک ہوگا تو پھر اسی طرح ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اور گڑبڑ ہوئی، گڑبڑ سے مراد ہے کہ
وفاق نے گورنر آئی لگا دیا تو پھر اس کا جو پتہ ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گا اور پنجاب میں کاف لیگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے جانے کے بعد، یعنی اگر پروٹوکول واپس ہو جاتے ہیں اور پنجاب میں پرویز وزیر اعلیٰ نہیں رہتے تو سب سے زیادہ مشکلات خان صاحب کے لیے ہوں گی، اور پھر خان صاحب کی گرفتاری کا عمل بھی ہو سکتا ہے۔ خان صاحب کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں، اور پنجاب اس سے پہلے بھی وفاق کی حکومت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کر چکی ہے، لیکن اس میں انہیں کامیابی نہیں ملی۔ تو اب خان صاحب کے پاس جب پنجاب میں سیکورٹی نہیں ہوگی اور یہاں پر وزیر اعلیٰ تبدیل ہو جائیں گے اور نئی گورنمنٹ آ جائے گی تو پھر ان کی سیکورٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی، تو اب بنی گالا وہ جا نہیں سکتے، زمان پارک میں وہ رہ نہیں سکتے، تو ان کے پاس آ جائے کہ خیبر پختونخوا ایک جگہ ہے جہاں سیف ہیون، جہاں وہ جا سکتے ہیں۔ تو کیا خان صاحب جو ہے وہ پھر خیبر پختونخوا میں منتقل ہو جائیں گے؟ تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے اف اینڈ بٹ جو ہے اگلے چند گھنٹوں میں کلیئر ہو گئے جب یہ گورنر ڈی نوٹیفائی کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس سے پیدا ہونے والی صورتحال وہ بتائے گی کہ حالات کا رخ کس کے حق میں جا رہا ہے، پلڑا کدا پاری ہے، کدا وزن پاری ہے، کدا بابا اتنے کدا تھلے۔ فی الحال تو اس وقت حکومت جو ہے وہ اس کا بابا اوپر ہے، کیونکہ آئینی طریقے سے پرویز کو ہٹایا جائے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔